Hello everyone, this is Bushra Khan. Welcome to RNN podcast. पंजाब में अराजी फ्रॉड और जाली हाउसिंग स्कीम्स के गिर्द घेरा तंग। महदूद बसंत मनाने के हवाले से भी कुछ फैसले सामने आ रहे हैं या इम्कानात हैं, ये जानेंगे। और पंजाब हुकूमत की जानिब से जो एनवायरमेंटल फ्रेंडली इकदामात हैं उनमें गंदे नाले के पानी को जदीद टेक्नोलॉजी से किस तरह साफ़ किया जाएगा और उसका फिर कहाँ पर इस्तेमाल होगा, ये जानेंगे। और पुलिस अफसरान के लिए जो इलेक्ट्रिक स्कूटीज़ हैं उनको देने का फ़ैसला इंस्टॉलमेंट्स पर बिना सूद। और मुसाफिरों को प्लेन से ऑफलोड क्यों किया जा रहा है, ये जानेंगे। इसके अलावा इस पूरे साल की रिपोर्ट जिसमें ख़वातीन पर तशद्दुद किया गया, उस हवाले से तफसीलात जानेंगे। मेरे साथ मौजूद है मिस्टर नसीम कुरैशी, सीनियर क्राइम एनालिस्ट। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है सर आपके? अल्लाह का शुक्र है। पंजाब में अराजी फ्रॉड और जाली हाउसिंग स्कीम्स के गिर्द जो घेरा तंग हो रहा है, उस हवाले से बताइए। बुशरा, ये अपने बड़ा ज़बरदस्त हो रही है कि हमारी यहाँ पे एक बहुत बड़ा अलमिया है जो फ्रॉड का, और उसके ऊपर एक निशानदेही के लिए एक बड़ा ज़बरदस्त सवाल किया। और ये इसके हवाले से मैं एक बात बताऊं कि देर आए दुरुस्त आए, हमारे डिपार्टमेंट्स को भी होश आई है। और ये मैं आपको बताऊंगा कि ये जो वज़ीर हाउसिंग हैं, बिलाल यासीन साहब, उन्होंने भी एक बड़ा दबंग सा एक इजलास किया है, जिसमें एसएमबीआर, सीनियर मेंबर रेवेन्यू बोर्ड, क्या नाम है उनका, नबील जावेद साहब, सेक्रेटरी हाउसिंग नूर अमीन मेंगल, और डीजी एलडीए ताहिर फरूक समेत दीगर इससे मुतल्लिका जो लोग हैं उनको भी उस मीटिंग में शामिल थे। ये एक ऐसी चीज़ है, ये फ्रॉड, जाली अराजी, और ये फ्रॉड, एक तो लोगों के इंडिविजुअल फ्रॉड है, एक बड़े पैमाने पे इज्तमाही फ्रॉड बड़े अरसे से हो रहे हैं, और लोगों को लूटा जा रहा है। और लूटते हुए लोगों का बिल्कुल ख्याल नहीं किया जा रहा कि उनकी अपनी जमा पूंजियाँ होती हैं, ये जो किस्तों पे प्लॉट लेते हैं या फिर कोई फाइल खरीद लेते हैं, उनका ख्वाब होता है राइट। नई स्कीम आई है, हम इसमें फौरी तौर पे प्लॉट ले लें, सस्ता है, बाद में महंगा हो जाएगा। ठीक है ना? अच्छा, इसके हवाले से कभी कोई काम नहीं हुआ, लेकिन हाँ, एक दो लोगों ने किया काम, उनको भी हमें अप्रिशिएट करना चाहिए। मतलब जैसे कि मुझे याद है, मसलन। मसलन जैसे कि इससे मौजूदा चीफ सेक्रेटरी जाहिद अख्तर जमान साहब, ये जब डीजी थे, इन्होंने काम शुरू किया। फिर उसके बाद एक बड़ा ज़बरदस्त काम किया, जो इसके बाद अहमद अज़ीज़ ताड़र साहब, जो इससे मौजूदा सेक्रेटरी लाइफ स्टॉक हैं, और एक मौजूदा डीजी ताहिर फ़रूक साहब ने काम किए। ये मैं बताता हूँ, ये जाली हाउसिंग स्कीमों के हवाले से। पहले बताता हूँ मैं चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने क्या किया। चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने ये किया कि अराज़ी को, अब वो हाउसिंग स्कीमों की तरफ नहीं गए थे। जो जितनी अराज़ी है, जौहर टाउन वगैरह, जिन स्कीमें जो एलडी के कंट्रोल एरिया हैं, उनको कंप्यूटराइज़ किया जाए। उन्होंने शुरू किया कंप्यूटराइज़ करना, उसके शुरू किया उस काम को। तो दरमियान में उनका वहाँ से तबादला हो गया। तो उनके बाद फिर मुख्तलिफ डीजीज़ आए। फिर आए अहमद अज़ीज़ ताड़र। अब ये जो काम, जो अब जिसका जो उन्होंने उठाया है, बेड़ा उठाया है बिलाल यासीन ने, वज़ीर हाउसिंग ने, ये वाला काम जो है ना, इसके ऊपर अहमद अज़ीज़ ताड़र ने काम ये किया था। उस वक़्त मुझे अच्छी तरह याद है, उनके दौर में उन्होंने ये पाबंदी लगा दी थी, उन्होंने कहा था क्यूआर कोड बनाया जाए। इसके जो डायरेक्टर आईटी हैं बासित को, मेरा उसको कहा था, और सीएमपी से कहा था कि आपने इंश्योर करना है कोई हाउसिंग सोसाइटी उस वक़्त कोई ऐड, कोई बैनर, कोई स्टिकर नहीं लगा सकती, ना टीवी पे कमर्शियल चला सकती है, जब तक कि वो एक जो एलडीए की तरफ से दिया हुआ क्यूआर कोड नहीं लगाएगी। और क्यूआर कोड के अंदर क्या होगा? जब भी जिसने प्लॉट खरीदना है, वो क्यूआर कोड को स्कैन करेगा, वो जो हाउसिंग स्कीम है, उस स्कीम के पूरी डिटेल सामने आ जाएगी कि आया कि वो कितने रकबे पे मौजूद है, कितनी वो उसकी अप्रूवल हो चुकी हुई है, कितने उसके प्लॉट सेल हो चुके हुए हैं, कितने प्लॉट उसके खाली हैं, कितने प्लॉट उसके मॉर्टगेज हैं, कौन-कौन सा प्लॉट उसका पब्लिक सर्विस के लिए है, और मतलब उनके लिए है, जैसे कम्युनिटी सेंटर्स वगैरह के लिए, पार्क के लिए है, मस्जिद के लिए है, ठीक है? तो कितने प्लॉट स्कूल साइड के हैं उस सोसाइटी के अंदर, वो सारी चीज़ें उसके सामने आएँगी, और कितने प्लॉट खाली पड़े हैं। इससे क्या होगा कि लोगों को ओवर सेलिंग नहीं हो कर सकेंगे। ये बहुत बड़ा इक़दाम था।
مطلب یہ انہوں نے انشور کروایا کہ مجھے یاد ہے ان کے دور میں یہ والے کیو آر کوڈ کچھ سوسائٹیوں نے جو نے ایڈ کمرشل دیے تو انہیں لگائے. اچھا وہ بھی چلے گئے اس کے بعد. تو اس کے بعد اب یہ جو میں نے بولا تھا چیف سیکرٹری صاحب نے کام شروع کیا تھا وہ اب موجودہ ڈی جی طاہر فروخ صاحب نے کیا ہے. شفٹنگ کروا دی ایل ڈی اے کے کنٹرول ایریا کے تمام ریکارڈ کی شفٹنگ کرا دی. اس میں یہ جعلی فراڈ اور یہ جعلی پلاٹ والا معاملہ تو ختم ہو گیا. لیکن یہاں پر میں ہاؤسنگ اسکیموں کا جو مسئلہ ہے وہ ابھی بھی موجود ہے جو یہ بلال یاسین صاحب نے اٹھایا ہے. ہوں، یہ ایک پریس ریلیز ہے سرکاری طور پہ ایک جاری ہوئی. جی بتائیں. اس میں بتایا گیا ہے کہ پنجاب میں اراضی فراڈ اور جعلی ہاؤسنگ اسکیموں کے گرد شکنجہ سخت کرنے کے لیے تیاریاں شروع کر دی گئی ہیں، جس کے حوالے سے وزیر ہاؤسنگ اینڈ اربن ڈیولپمنٹ بلال یاسین کی صدارت بورڈ آف ریونیو میں اہم اجلاس ہوا. بورڈ آف ریونیو میں جس میں سینئر ممبر بورڈ آف ریونیو نبیل جاوید صاحب، سیکرٹری ہاؤسنگ نور المی مینگل صاحب، ڈی جی ایل ڈی اے طاہر فروخ صاحب نے شرکت کی. اجلاس میں اراضی ریکارڈ، ملکیتی حقوق اور ریگولیٹری فریم ورک سمیت متعدد تجاویز کا جائزہ لیا گیا. محکمہ لوکل گورنمنٹ ڈیولپمنٹ اتھارٹیز ایم سیز اور پھاٹا کے زیر انتظام اراضی کی مانیٹرنگ اور این او سیز کے لیے مشترکہ پلیٹ فارم تشکیل دینے بارے سفارشات پیش کی گئیں. یہ بڑا زبردست. وہ کیا ہے کہ جب آپ نے این او سی کسی کو دینا ہے اور یہ تمام ایک آن لائن ہوگا، کہیں سے بھی کسی سوسائٹی میں بھی اس کو چیک کیا جا سکے گا آسانی سے، کہیں سے بھی کیا جائے گا. یہ این او سی والی یہ بات اگر کر دیں تو یہ بہت بڑا کام ہے. اس حوالے سے نا بلال یاسین صاحب سے بات ہوئی تو ان کا یہ کہنا تھا کہ فائلوں کے نام پر لاکھوں روپے بٹور کر دھوکہ دہی ملوث عناصر کے خلاف سخت ایکشن لیا جائے گا. لاکھوں روپے اقساط بٹورنے والے مطلب اقساط جو لیتے ہیں کہ آپ ہر ماہ قسط دیں کے بعد راضی ملکیت کی مد میں بھاری فیسیں کا مطالبہ کرتے ہیں. یہ بھی افسوسناک امر ہے. ان سے بعد میں انہوں نے یہ بھی بتایا کہ پلاٹ فائل کی مد میں وصول شدہ پیسوں کی دہائیوں بعد مساوی رقم واپس کرنے کا عمل بھی غیر منصفانہ. یہ مطلب یہ میں آپ کو بتا دوں اکثر لوگ کیا کرتے ہیں کہ سوسائٹیز میں پلاٹ خریدتے ہیں، فائل لے لیتے ہیں، 5 سال 10 سال تک جناب ان کو پلاٹ نہیں دیے جاتے ہیں. وہ کسی نیب میں چلے جاتے ہیں یا کہیں اور چلے جاتے ہیں. تو پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے، ایک بڑا زبردست فیصلہ ہوتا ہے. جیسے آج ہی نیب پنجاب نے جو چیک دیے ہیں، بڑا زبردست کام ہے. چیک دیے چلو اصل رقم، لیکن یہ وہ چیک ہیں جو لوگوں کے اصل قیمت آج سے 10 سال پہلے 5 سال پہلے کچھ مختلف سوسائٹیوں میں انہوں نے پلاٹ خریدے لیکن ان کو ایک کاغذ کے ٹکڑے دے دیے گئے تھے، پلاٹ نہیں دیے گئے تھے. تو ان لوگوں نے کلیم کیا جو آج کی سوسائٹی میں، انہوں نے پھر نیب نے ان کو سکنجا ڈالا تو ان سے وہ رقمیں جو ہے نا واپس لی جس کے چیک دیے. وہ کیا رقم، مثال کے طور پر کہ ایک بندے نے پلاٹ خریدا، 5 مرلے کا پلاٹ خریدا آج سے 10 سال پہلے کتنے کا؟ 20 لاکھ کا. ٹھیک. اگزامپل دے رہا ہوں، 20 لاکھ روپے آج سے 10 سال پہلے اس نے دے دیے، یا پھر اس نے ماہانہ قسطیں کر کر کے وہ اس کی قیمت پوری کر دی. اس کو پلاٹ نہیں ملا تو وہ نیب کے پاس دروازہ کھٹکا دیا. نیب نے بڑا زبردست کام کیا. اس نے کنڈی لگائی، ان کو سکنجا ڈالا، ان سے وہ 10 سال پہلے والے 20 لاکھ روپے دلا دیے. لیکن سر تب تو 20 لاکھ کی ویلیو ہوگی نا. اب ہاں، تو نہیں ہے. میں اسی وجہ سے اب 20 لاکھ کا کیا بشرا بنے میں گا؟ تم سے بہت زیادہ متاثر ہوں کہ تمہیں یہ سم ٹائم جو ہے نا تم نیوز سینس جو پبلک انٹرسٹ کی ہے نا تم ہمیشہ پوائنٹ آؤٹ کرتی. اب تو 20 لاکھ میں میرے خیال سے 4 فون آ جاتے ہیں یا 2-3 فون آ جاتے ہیں. یہ اچھا ورتھ آپ رہے تم گی. اپنے وہ آئی فون والے جو ہے نہیں نا نہیں، اس کی طرف اپنے آئی فون کی بات نہیں. بات کرو. جنرلی آپ کو بتا رہی ہوں کہ اب اتنی کم ویلیو ہے کہ 7-8 لاکھ کا تو اب فون آنا شروع ہو آپ گیا اس ہے. وقت آج سے 10 سال پہلے گولڈ کی قیمت کا اندازہ ہاں لگا جی، لینا. یہ دیکھ آپ لینا. یہ کر لیں. یہ دیکھ لیں آپ. اب گولڈ کی قیمت کیا ڈالر تھی کا ریٹ اس وقت؟ دیکھیں. 3-3.5 لاکھ روپے، پتہ نہیں کتنے لاکھ روپے ہے وہ تولہ گولڈ. تو 10 سال پہلے کیا تھا؟ ابھی آپ گوگل کر کے دیکھ لیں کیا قیمت، پتہ اور چل اب جائے جو گی. انہوں نے 20 لاکھ انویسٹ کیے ہوں گے 10 سال پہلے، اب ان کو وہ کروڑ یا اب دیکھیں انہوں کچھ نے تو وہ پیسے بننے تھے نا. استعمال کیے، کچھ تو بننا ان چاہیے تھا لوگوں نے نا. وہ پیسے استعمال کیے 10 سال میں، ان پیسوں پہ ملٹی پلائی کیا تو اب وہ پیسے دے رہے ہیں اور بہت بڑا احسان بھی دکھا رہے ہیں وہ لوگ. اور یہ بھی نیب کی وجہ سے ہو رہا ہے. وہ چلے، وہ تو ہیٹس نیب آف ٹو کی نیب کہ مہربانی انہوں نے ہے کیا ہے. کہ نیب لیکن نے وہ اوریجنل رقم ہاں نکال دی. جی، لیکن میرا تو یہ کہنا ہے کہ نیب کو اب جو موجودہ ڈی جی آئے نا نئے جو مرزا فرحان بیگ صاحب، یہ بڑے کمپیٹنٹ آفیسر ہیں، بہترین پولیس آفیسر، اور دیٹ آنےسٹ جسے کہتے ہیں آنےسٹ.
خاندانی بندے ہیں اور یہ کرپشن کو بالکل پسند نہیں کرتے، اور میرا خیال ہے کہ اس کے اوپر ان کو کچھ سوچنا چاہیے، ان جیسے آفیسرز کو، سیزنز آفیسر کو، کہ اس چیز کے اوپر بھی سوچیں کہ ایک شخص کے پیسے 10 سال پہلے جو اس نے لیے تھے کسی فراڈیے نے، فراڈیا بولوں گا نا یہ جعلی سوسائٹیوں والوں کو، جو فراڈ کرتے ہیں نا، لالچ، وہ ایک کہاوت ہے نا کہ جب تک لالچ موجود ہے تو فراڈیے بھوکے نہیں مریں گے، ہو گیا؟ لیکن یار یہ فراڈ نہیں ہے، تو دھوکہ ہے، یہ مطلب یہ اس میں لالچ نہیں ہے۔ ایک شخص نے اپنا گھر، اپنا آشیانہ بنانے کا سوچا، اس نے یہ سوچا کہ میں یہ سستے پلاٹ خرید کے کوئی سال بعد، 2 سال بعد، چلے شہر سے دور ہے تھوڑا سا لیکن میرا اپنا گھر تو بن جائے گا، لیکن وہ ذلیل ہو گئے، باپ نے خریدا، باپ مر گیا، بچے دھکے کھا رہے ہیں، تو ان کو بالآخر اب یہ چیک وغیرہ ملے ہوں گے جو آج انہوں نے دیے ہیں، تو یہ وہ والے پیسوں کے بارے میں یہ ان کا یہ کہنا ہے کہ جو وصول شدہ پیسوں کو دہائیوں بعد مساوی رقم واپس کرنے کا عمل بھی غیر منصفانہ ہے۔ یہ بلال یاسین کی یہ بڑی زبردست بات ہے۔ بالکل ٹھیک ہے بلال یاسین صاحب نے جو کی ہے کہ آج سے 10 سال پہلے اگر آپ نے 20 لاکھ لیے تھے تو آج بھی 20 لاکھ واپس کر رہے ہیں، وہ بھی قسطوں میں کر رہے ہیں، زیادتی ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ کوئی ایسی کورٹ بنے، کوئی ایسی ترمیم ہونی چاہیے، میں تو کہہ نیب قوانین میں ایسی ترمیم ہونی چاہیے جس میں وہ جو اتنے سال پہلے آپ نے کسی کو اس کا گھر کی مد میں جو پیسے لیے، بدلے میں گھر دیں کسی جگہ پہ ہاں بدلے میں اس کو اتنے پیسے تو دینا یار یا کہ وہ گھر اپنا دے دیں. وہ اتنی رقم جو وہ خرید سکے، دیکھیں نا۔ اچھا یہ میں جو بات کیا غیر منصفانہ ہے، پرائیویٹ ہاؤس اسکیموں کے نام پر لوٹ مار کرنے والے افراد کو قانون کے کٹہرے میں لایا جائے گا، اور یہ ان سے جب آخر میں بات ہوئی انہوں نے کہا یہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز صاحبہ کا ویژن ہے کہ جو لوگ اپنا گھر اپنی چھت جیسے کرے ہوئے نا، اس لیے انہوں نے اس طرح بھی توجہ کی ہے کہ Nice. یہ سوسائٹی کو جو لوٹ مار ہے اس کو روکیں۔ انہوں نے کہا وزیر اعلیٰ پنجاب کی ہدایت پر عوام کے مالوں اور جو رینل ڈیولپمنٹ سیکٹر میں شفافیت یقینی بنائی جائے گی، اور اس میں جناب مختلف اتھارٹیز کے افسران نے شرکت کی تھی اس اجلاس میں، تو ان سے جب میری اس حوالے سے بات ہوئی جو میں نے ابھی پہلے بتائی، تو انہوں نے کہا یہ مریم نواز صاحبہ جو ہماری وزیر اعلیٰ پنجاب ہے، یہ سارا ان کا ویژن ہے جس کے اوپر ہم اب بالکل سکنجا ٹائٹ کریں گے۔ کوئی کسی کو حق نہیں ہے کہ کسی کی محنت کی کمائی کو وہ لوٹ لے اور اس کی عیاشی کرے اور زیادتی ہے اپنے بڑے بالکل. بڑے محل بنائے، اور نو. پھر اگر کوئی ادارہ نیب یا اینٹی کرپشن سیکورٹی ایڈ کرے تو ان کی وہ پرانی رقم جو ہے 10 سال پہلے لی وہ واپس کرے۔ انفیئر. ہاں جی. انفیئر ہے۔ چلے اس کے اچھی بارے بات پہ ہے بھی کچھ نہ حکومت کچھ نے میرا خیال ہے کچھ نہ کچھ ہوگا۔ اچھی بات ہے حکومت نے یہ ایک اقدام لیا ہے. ہاں اچھی بات ہے حکومت نے یہ ایک انیشیٹو لیا ہے. اس سے اب جو کوئی ایسا پلاٹنگ یا کوکنگ کر رہا ہوگا فراڈ کے چکر میں وہ اب پیچھے ہٹ جائے گا، ہاں، بیک آف کر جائے گا، بالکل ذرا صحیح کہہ کرائم رہی ہے۔ ریٹ جو ہے وہ کنٹرول ہوگا. لاہور میں تو یہ ڈی جی ایل ڈی ہے طاہر فروخ کافی سخت آدمی ہے، وہ اس حوالے سے میرا خیال ہے وہ کچھ کرے گا کیونکہ گورنمنٹ کی بیک ہونی چاہیے نا، اور پنجاب لیول پہ جو ہیں نور المنگل صاحب اور ایس ایم بی آر نبیل جویز صاحب، یہ میرا خیال کچھ نہ کچھ کریں گے اس کے بعد، مجھے لگتا ہے۔ محدود پسند بنانے کا امکان ہے یا نہیں؟ ابھی تھوڑا سا امکان اس خبر سے تو لگ رہا ہے، یہ ہمارے دوست ہیں محمد حسن رضا صاحب، ان کی خبر ہے بائی لین، تو پیچھے بھی یہ ڈسکس ہوا تھا کہ محدود بسنت منائی جائے۔ جیسے بسنت کی بات شروع ہوئی تو سبزہ زار میں ایک بچے کی گردن کٹ گئی تھی، آپ کو یاد ہوگا خبر آئی تھی، تو اس کی ڈیتھ ہو گئی تھی ڈور پھرنے سے، جیسے یہ شور پڑا تھا کہ بسنت منائی جائے گی، بسنت یہ ہوگا، بسنت وہ ہوگا۔ تو اب یہ ہے کہ یہ جو خبر ہے اس میں یہ ہے کہ پنجاب حکومت نے صوبے میں محدود پیمانے پر پتنگ بازی کی اجازت دینے کے لیے پنجاب ریگولیشن آف کائٹ فلائنگ آرڈیننس 2025 تیار کر لیا ہے، جس سے وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف کی ہدایت پر گورنر پنجاب کو منظوری کے لیے بھجوا دیا گیا ہے۔ اچھا خبر کے مطابق یہ آرڈیننس کی منظوری کے بعد صوبے بھر میں بسنت 5 سے 15 فروری کے درمیان منائی جائے گی۔ جنوری فروری مطلب ابھی 2 ماہ، دسمبر جنوری، ٹھیک ہے نا، 5 سے 15 فروری 2026 کے درمیان منانے کا امکان ہے، اس میں امکان لکھا ہے، جبکہ لاہور میں 14 اور 15 فروری کو محدود بسنت کی اجازت دی جا سکتی ہے۔ اس قانون کے تحت 2001 کا سابقہ آرڈیننس منسوخ کر دیا جائے گا۔ مجوزہ آرڈیننس کے مطابق حکومت اور ڈپٹی کمشنر مخصوص دنوں، مخصوص مقامات اور محدود وقت میں غیر خطرناک مواد، جو وہ کیمیکل زدہ مانجے والی ڈور ہے نا، کیمیکل جی. مانجے والی ڈور جس سے
ٹوٹتی بھی उसका نہیں ہے، इज्तनाब होगा। اس کا وہ استعمال نہیں ہوگا۔ اچھا، اس نے کہا جی غیر خطرہ کے ساتھ پتنگ بازی کی اجازت دے سکیں گے۔ اس مواد تاہم اس جو مواد ہے اس کی ابھی واضح تعریف نہیں کی گئی کیا ہے، لیکن میں ہم ناظرین کو بتا دیں گے، ہمیں پتا ہے اس کا۔ آرڈیننس میں تیز دھار مانجا، دھاتی تار، نیلون یا کسی بھی نکیلی دھاگے کی تیاری، فروخت اور استعمال پر مکمل پابندی کی تجویز دی گئی ہے۔ خلاف ورزی پر 3 سے 7 سال تک قید اور جرمانے کی تجویز بھی دی گئی ہے۔ اور جو کہ بچوں کے حوالے سے انہوں نے کہا، یہ پہلے بھی تھا ویسے نا، جو وہ میں نا اکثر میں بتاؤں گا، یہ میں نے وہ ٹریفک کم عمر موٹر سائیکل اور گاڑی چلانے والے ڈرائیوروں کے حوالے سے میں نے یہ کہا تھا، ان بچوں کے اوپر مقدمے درج مت کریں، ان کا فیوچر بلیک نہ کریں، یہ پڑھنے والے بچے ہیں، موٹر سائیکل لے آئے اور سم ٹائم تو بعض گھروں میں ایسی صورتحال ہے کہ والد کی ڈیتھ ہو گئی، گھر میں کمانے والا ایک ہی بچہ ہے، وہ بھی کام پہ جاتا ہے اور وہ موٹر سائیکل گھر شہر کے ایک کونے پہ ہے اور اس کی کام والی فیکٹری کسی دوسرے کونے میں ہے، تو موٹر سائیکل پہ جانا ہے نا، تو وہ جب موٹر سائیکل، ابھی اس کی 18 سال عمر نہیں ہوئی، اگر وہ پکڑا گیا ہے تو خدا رہا اس کے اوپر پرچہ نہ دے، ٹھیک ہے نا، اس کو وارننگ دے دیں اور موٹر سائیکل بند کر دیں، اس سے ہو، اور جس کی موٹر سائیکل ہے، جس کے نام موٹر سائیکل، اس پہ پرچہ دیں۔ میں نے تو یہ تجویز دی، جیسے کہ میں نے کائٹ فلائنگ ایکٹ کی بھی مثال دی، وہی بات ہے اس میں، بتا رہے ہیں کہ بچوں کے خلاف ورزی پر اگر بچے پتنگ بازی کریں گے، کوئی ایسی کوئی ان اوقات کے علاوہ پتنگ بازی کریں گے، پتنگیں وغیرہ اڑائیں گے یا کوئی داتی ڈور یا کوئی تندی شندی کا استعمال کریں گے، تو ان کے والدین پر جرمانہ کیا جائے، جرمانہ وصول کیا جائے گا، اور اس کا جو ہر جرم کو ناقابل ضمانت قرار دیا گیا ہے، یہ ضمانت نہیں ہوگی۔ اور سب انسپیکٹر کا رینک افسر بغیر وارنٹ گرفتاری سرچ کر سکے گا، مطلب ایک سب انسپیکٹر کا افسر اگر 2 پولوں والا، اس کے 2 پول لگے ہوتے ہیں نا، जी। وہ بغیر وارنٹ کے اگر اس کو شک ہے کہ اس چھت کے اوپر پتنگ بازی ہو رہی ہے، تو وہ اندر سرچ آپریشن کر سکتا ہے، وہ ठीक है, اندر अलाउ جا है, سکتا ہے अलाउ اللہ، है। اس آرڈیننس کے بعد، जी। اگر یہ آرڈیننس لاگو ہو جاتا ہے اس کے بعد، تو وہ سرچ کر سکتا ہے۔ پتنگ سازوں اور کائٹ فلائنگ ایسوسی ایشن کی رجسٹریشن لازمی ہوگی، اور خلاف ورزی کی اطلاع دینے والے شہری کو 5,000 روپے انعام مل سکیں۔ خلاف ورزی کیا، آ، اگر کوئی شہری اطلاع دیتا ہے کہ اس جگہ پر وہ دھاتی ڈور، کیمیکل कोई ऐसा والا कुछ हो کوئی रहा مادہ है, हाँ موجود ہے जी। یا تیار ہو رہا ہے یا غیر قانونی تو پتنگ بازی नेकी ہو की رہی ہے، बात ہے, ہاں، हाँ जी। تو اس کو وہ 5,000 روپیہ دیا جائے گا۔ لیکن اس میں ایک بات بڑی مزے کی بتاؤں گا، اس میں ذرا سا غور کرنا میری بات پہ۔ آرڈیننس کی گورنر کی منظوری کے بعد فوری نافذ ہو جائے گا، اور اس طرح جو ہے نا، اور اس کے علاوہ جو سرکاری افسروں نے نام ظاہر نہ کر، ایک سرکاری اس نے خبر میں لکھا ہے، نہ کرنے کی شرط پر بسنت بنانے کی مخالفت کرتے ہوئے کہا ہے کہ محدود بسنت کی حمایت کوئی دل سے نہیں کرتا، سب صرف اعلیٰ حکام کی خوشنودی اور اپنی سیٹیں بچانے کے لیے ساتھ کھڑے ہیں۔ افسران نے سوال اٹھایا کہ اگر کوئی ہلاکت ہوئی تو مقدمہ کس پر ہوگا، مجوزہ آرڈیننس میں اس کا جواب نہیں ہے، اس خبر کا حصہ ہے یہ والی بات۔ اب ہم اپنی اس کے پر بات کرتے ہیں۔ बताइए। ایک تو بات کرتے ہیں نا 5,000 روپے کے نام، آپ بتائیے گا کسی کو کہ اس میں پتہ کیا ہے، یہ جو 5,000 روپے والی بات ہے، اس کو ذرا ہٹ کے ذرا میں بتا کرسپی سی بات بتا رہا ہوں۔ ہمارے یہاں ابھی تک جو ہے نا سیکیورٹی والا سسٹم نہیں ہے کہ آپ نے جو سورس کی سیکیورٹی اور جو وٹنس کی سیکیورٹی کو ابھی تک اس کو سیف رکھنے والی کوئی بات ایسی نہیں ہے کہ آپ اس کو کیسے سیف رکھ سکتے ہیں۔ میں آپ کو اپنی مثال دیتا ہوں، میرے ساتھ کئی دفعہ ایسے واقعات ہوئے، ایک دفعہ نہیں، کئی دفعہ ایک دفعہ واقعات ایک ایریے سے میں گزرا تھا، وہاں پہ کچھ لوگ نا کسی کو مار رہے تھے، میں نے گاڑی تھی آگے، رش پڑا ہوا تھا، میں اترا ہوں، میں نے اتر کے دیکھا، میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ ان میں سے ایک بندے نے ایسے کہا جی یہ جڑا بندہ ہے نا جڑا ماردا پیا ہے اتنے دا کن ٹوٹا ہے تے منشیات وغیرہ ویچدا تے یہ کردا وہ کردا فلان ٹنگا، یہ وہ ایسی ویسی بات۔ میں نے اس بندے کو جا کے روکنے کی کوشش کی، شاید اس کے ساتھ ایک دو اور بندے تھے، وہ مطلب بدتمیزی پہ اتر آئے، تو میں نے اپنا ایک ذمہ دار شہری ہونے کے ناطے اپنا فرض نبھاتے ہوئے میں نے 15 پہ کال کی، میں نے کہا جس نوجوان کو مارا کچھ زیادہ نقصان نہ ہو جائے، کوئی جانی نقصان نہ ہو جائے، وہ بھی کسی کا بچہ ہے، تو وہ بھی ینگ تھے ویسے دوسرے بھی، تو یہ میں نے کال کر دی، یہ کچھ ٹائم ہوگا دوپہر کوئی 12 1 2 بجے کا، شام کو 8 بجے مجھے نیچے ریسیپشن میں بتایا گیا کسی بندے کا نام جی وہ آپ کو ملنے کے لیے آیا، میں کہا میں نہیں جانتا کون صاحب ہے بڑی بات کرائیں، ہم وہ جو ٹائم ہوتا ہے رات کو 8 بجے کا ہمارا بڑا بیزی ٹائم ہوتا ہے، ہمارا وہ ملاقات کا ٹائم نہیں ہوتا، اخبار میں آپ کو پتا ہے ہم نے اس کو خبر وغیرہ دینی ہوتی ہے، خبر بنانی ہوتی ہے، لکھنی ہوتی ہے،
تو صاحب نیچے سے بندے نے بات کی، میں جی فلانی جگہ سے بول رہا ہوں، آپ وہاں سے، میں کہا بھائی آپ مجھے کیوں ملنے آئے ہیں؟ کہندا جی 2 منٹ دے دیو سرکار، ساڈے مگر کیوں پੈ گئے؟ میں کہا میں تیرے مگر کیوں پیاں؟ انہوں نے کہا سر جی میں یہ داتا دربار کے پیچھے وہ شفیق آباد والا کوئی ایریا، وہ کریم بلاک کے کریم پارک کوئی اس طرح کوئی علاقہ ہے، وہاں کا تھا مجھے کہتا ہے جی وہ بس آپ کو ملیں گے تو میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا، تم مجھے سمجھ آ گئی جب میں نے کہا تم آئے کیسے کرتے ہیں؟ میں نے کہا آ جاؤ اوپر، وہ آیا، انہوں نے کہا جی میرا تھوڑی کادی دشمنی تسی میری کیوں شکایتاں کر رہے ہیں؟ میں نے کب کی تمہیں؟ جی آپ نے 15 پہ کال کی ہے۔ میں نے کہا اچھا یار میں نے تو اپنا فرض سمجھا تھا، آپ جھگڑا کر رہے تھے، لڑائی کر رہے تھے، خیر اسے کہا جی میں میرے کو کوئی گستاخی ہے، میرے کو کوئی غلطی ہوئی تو میں معافی دے دیو کہ سر تسی اگر ساڈے مگر پੈ گئے تے اسی تے اتھے ذرا عزت دار لوگ ہیں، اے ساڈے تے جھوٹے الزام نے، ایسا کر اپنی صفائیاں صفائیاں پیش کرنے لگ پڑا۔ ساتھ میں ایک اور صاحب کو لے کر آیا ہوا تھا جو کوئی میرے کسی دوست کو جانتے تھے، پھر اس کا فون آ گیا ایک دم میرے ایک دوست کا نا کہ یار یہ آئے ہیں تو آپ نے ان کو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ان کے پیچھے پڑ گئے۔ میں نے پھر ان کو کہا جی میں پیچھے نہیں پڑا، میں نے تو 15 پہ کال کی۔ اچھا قصہ مختصر یہ، وہ میرے دوست کی کال بھی آ گئی، سارا کچھ ہو گیا، اور میں نے ویسے میں کمپلینر نہیں تھا، میں نے تو موقع پہ ایک ذمہ دار شہری ہونے کے اطلاع کی کہ یہاں پہ دنگا فساد ہو رہا ہے تو اس کو روکا جائے۔ اب بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ تو میں تھا، اگر میری جگہ کوئی اور بندہ ہوتا، کوئی عام شریف شہری، یقیناً اس کنٹوٹے نے آ کے اس کے بعد دھاوا بولنا تھا، یہ نہیں کہنا تھا کہ سر میرے مگر کیوں پہ گئی۔ بات سمجھ رہے ہو؟ جو سسٹم ہے جو ہے، لیکن اب الگ بات ہے، یہ ایک الگ بات ہے یہاں پہ اس وقت ایک اور میں بات کرتا ہوں، وہ یہ ہے کہ سی سی ڈی کے آنے کے بعد کنٹوٹے بدماشی جو ہیں نا وہ اپنے بلوں میں گھسے ہوئے ہیں، لیکن ابھی بھی اس چیز کی کوئی شورٹی نہیں ہے، کوئی شورٹی نہیں ہے کہ آپ 15 پہ کال کر دیں کسی شخص کے بارے میں، پڑوسی کے بارے میں، تو اس کی جو ہے نا نام سیگا راز میں ہو، تو یہ 5,000 روپے کے انعام والی بات جو ہے، تو اس کے لیے یا ساتھ میں یہ بھی لکھیں آرڈیننس میں کہ شامل جینون کیا ہو، جائے، جینون تو ہے ایک الگ بات، جینون تو ہے، خبر تو جینون ہو دینے خبر والے کی۔ جینون دینے والا تو مذاق نہ کرے، ہوں، جو جھوٹی خبر دے اس کو یہ سزا ہوگی، اور جو نام جو دے اس کو انعام دینے والی بات اور اس کی شکایت کرنے والی بات سیگا راز میں رکھی جائے، لوگوں کی رائٹ، دشمنیاں پڑ جاتی ہیں، بالکل درست، انونیمس ہو کے اس کو لوگوں کی کنسیڈر کیا دشمنیاں پڑ جائے۔ جاتی ہیں، وہی میں نے بات کی، میں تو ایک جنگ گروپ کا ایک سینئر جرنلسٹ تھا، ملازم تھا، تو ایسے کنٹوٹے بدماش تو ہمارے پاس آتے رہتے ہیں کسی نہ کسی ریفرنس سے، اگر جب آپ کرائم رپورٹنگ کریں تو آپ کی ہر طرف ہوتی، تو اس لحاظ سے ایک یہ چیز بھی ہے کیونکہ یہ ہوتا ہے۔ جی، اب آ جاؤ اس کے اوپر گانجے وغیرہ کی بات پہ، جو یہ جو گانجا کہہ رہے ہیں، مانجا کہتے ہیں اس کو، مانجا، تو یہ نا ایک ڈور ایسی آ گئی تھی، دھاگے کی ڈور کی بجائے ایک ڈور ایسی آ گئی جس کے ساتھ آپ اینٹیں باندھ دیں 10 کلو کی، وہ نہیں ٹوٹے گا۔ تو جب ایسا دھاگا آگے سے اس نے کٹنا تو ہے دوسری پتنگ سے، دوسری جب وہ ڈور نیچے گرتی نا ایسے کر، جب نیچے گرتی ہے تو جب کسی بھی چیز کو گرتی ہے تو آگے موٹر سائیکل چل رہی ہو، وہ بڑی سپیڈ سے، وہ ایک تلوار سے بھی تیز ہو جاتی ہے، ٹوٹنا اس سے ہوتا نہیں، اگر دھاگے والی ڈور ہو تو وہ ٹوٹ جائے، تھوڑا تھوڑا نقصان پہنچائے گی، تو لیکن اس سے نا ہڈی تک، یہ اگر ماتھے پہ، تو آج ماتھے کی ہڈی تک بہت کچھ نقصان ہوا ماضی میں، ہم نے دیکھا ہوا، میں آئی وٹنس ہوں ان چیزوں کا، میں نے خود دیکھا ہوا۔ تو یہ اگر آپ نے بسنت کی آرڈیننس دینا ہے تو اس میں یہ بھی شامل کریں کہ اگر آپ گورنمنٹ دے رہی ہے، گورنمنٹ شو کر رہی ہے، تو پھر اس کے اوپر تمام موٹر سائیکلوں کو روکے، راستے میں ٹریفک وارڈن روکے، ساتھ میں ایک مکینک ہو، اور ایک وائر ہوتی ہے لوہے کی وائر موٹر سائیکل کے اوپر، وہ یوں کر کے پیچھے لگائی جائے، پوری یہاں تک ہوتی ہے، اوپر سے ایک ایل بنا ہوتا ہے، پیچھے لگا دیں، اگر ڈور گرے یوں کر کے تو موٹر سائیکل والا بھی سیف ہو، پیچھے والا بھی سیف ہو، اوپر سے ایل سے ڈور پیچھے پھسل جائے۔ تو یہ پہلے یہ والی مجھے یاد ہے ایک دفعہ کارپوریشن نے یہ والی وائرز لگوائی تھی لوگوں کو، تو اب پھر یہ والی وائرز جو ہیں وہ لگائے، گورنمنٹ خود سے لگائے، یہ تجویز ہے، لوگوں کے پاس یقیناً پینچر لگانے کے پیسے نہیں ہوتے، بہت سارے لوگوں کے پاس پیسہ ہے، آ، بہت خوشحال ہیں، آپ سڑک پہ جائیں، گاڑیاں آپ کو چمچماتی گاڑیاں نظر آتی ہیں، ایک سے ایک نیا ماڈل نظر آتا ہے، آپ کو ایک سے ایک کلر، ایک سے ایک ورائٹی، ہر طرح کی گاڑی، لگژری گاڑی، ہلکی گاڑی، بڑی گاڑی، ایک عام جو چھوٹی گاڑی جو ہے آلٹو ٹائپ جو چھوٹی سی گاڑی ہے، وہ سنا 25-30 لاکھ کی ہے، جو 10-11 لاکھ کی تھی اب، لیکن لوگوں کی ذرائع آمدنی تو وہی محدود ہیں،
تو یہ راڈ جو ہے اس کو پہلے یقینی بنائیں کہ تمام موٹر سائیکلوں پہ لگ جائیں اور فری لگیں اور لوگوں کو دیں، تبھی لوگ لگوائیں گے. تو رائٹ. لگے تو پھر اس کے بعد بسنت کیا میں کروں اوپن کریں، محدود مقامات کی ضرورت ہی نہیں ہے، جہاں بھی ہے یہ لگائیں اور بندہ پھر اس کو لیکن بغیر وائر کے کوئی پھر رہا پیدل ہو. جا رہا ہو، ہیں پیدل جا رہا پیدل ہو. جانے والا تو رک جائے گا نا، پیدل جانے والا دوڑا تو نہیں نہ لا لیکن رہا سر ہے. ابھی جو ریسنٹلی انسیڈنٹ ہوا ہے وہ بائک پہ تو نہیں تھا، وہ تو پیدل کسی گلی میں جا رہا تھا. نہیں گلی میں جا رہا تو اس کو او ہاں دیکھیں نا، بائکس کو ہاں تو آپ نے ہاں سیکیور کر دیا ہاں لیکن ڈور جو کھینچنے والے ہیں تو کھینچنی ہے یو ڈور. نیور نو نا، خدا نہ ہاں ہاں خواستہ. اب وہ تو تمہاری بات بالکل درست ہے. اب دیکھو اتنی چیزیں تو پھر ہوتی ہیں، اگر آپ نے کچھ کرنا ہے تو پھر اس کے لیے یہ ہے کہ ہماری نا بہت ساری گلیاں ایسی کم ہی ہیں لیکن مین روڈ پہ یہ ڈور گرتی ہوں یوں کر کے ٹیڑھے ہو کے بار بڑی چیزیں اس میں ہیں. تو بہرحال یہ بسنت ایک اچھی چیز ہے، اس کا ضرور کریں، اس کے لیے کوئی ڈکلیئر کریں، کوئی گاؤں کھلا سائڈ علاقہ ہو یا کھلا کوئی ایسی علاقہ جگہ ہو جہاں پہ درائے لوگوں کو راوی کو پتا ہو. سیٹ کر دیں، درائے راوی وائبرنٹ کے ارد گرد ایکٹیویٹی ہے ہاں پتنگ بازی کریں. سر، یہ ایک وائبرنٹ ایکٹیویٹی ہے، ہونی تو چاہیے، لیکن کس طرح سے؟ ایسی یہ ایک ایکٹیویٹی اب اسمارٹ میں اس مینجمنٹ کی ضرورت ہے. آپ کی اس بات کے اوپر میں آپ کو تھوڑا سا یاد کرا دوں. مجھے اچھی طرح یاد ہے وہ دور 2002 1 3 4 کی بات ہے، ہم کور کیا کرتے تھے. اس وقت جو بڑا پلازا تھا انڈر کنسٹرکشن تھا یا مکمل بڑی بلڈنگ تھی. اندرون شہر کی جن گھروں کی بڑی چھتیں تھیں، تھوڑی سی 5 مرلے گھروں کی چھتیں، مجھے اچھی طرح یاد ہے اندرون شہر کی چھتیں 50,000 سے 1 1 لاکھ روپے کرائے پہ لی. گلبرگ اور ارد گرد کی جتنی بڑی بلڈنگ تھیں، بڑی کمپنیاں مبلنگ وغیرہ یہ جو اس طرح کی کمپنیاں نیسلے شیسلے یہ رینٹ پہ کرائے پہ لیتے تھے. اور تمام ہوٹل جو تھے وہ بک ہو جاتے، پوری دنیا سے لوگ آتے تھے، پاکستانی گورے کالے سارے آتے جی. تھے. بسنت ایک جشن کی طرح ہوتا تھا، اربوں روپے کا ریونیو جنریٹ ہوتا تھا، اربوں روپے خرچ ہوتے چلیں، انوائرمنٹل فرینڈلی اقدامات حکومت جو لے کر آ رہی ہے، اس میں سنا ہے کہ جو نالے کا گندا پانی ہے اس کو جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے صاف کیا جائے گا. وہ کیسے؟ تھے. یہ فلوٹنگ ویڈ لینڈز کے ذریعے ایک صفائی کا اپنی نوعی کا یہ پہلا منصوبہ ہے. یہ پاکستان میں یہ یاد رکھنا، یہ پاکستان میں پہلی دفعہ متعارف ہو رہا ہے. سیکٹری بلدیات میاں شکیل احمد اور اسپیشلی جو ایم ڈی ہیں پنجاب میونسپل ڈیولپمنٹ فنڈ کمپنی سید زاہد عزیز، ٹھیک ہے نا، یہ ان کی کاوشیں ہیں. اور یہ منصوبہ جو ہے یہ ہے کیا میں بتاتا ہوں. پنجاب میں ماحولیاتی بہتری اور واٹر ٹریٹمنٹ کے شعبے میں ایک اہم سنگ میل کا آغاز کیا گیا ہے. اس کو یہ ایک سرکاری پریس ریلیز بھی ہمارے سامنے پڑی ہوئی ہے، کیونکہ ہمیں یہ خبر کہاں سے ملی جس سے یہ ہم نے چاہا کہ یہ خبر ڈسکس کی جائے. یہ جو ہڈیارہ ڈرین ہے لاہور، اس پر پی ایم ڈی ایف سی نے جو ہے یہ پنجاب میونسپل ڈیولپمنٹ فنڈ کمپنی جو ہے اس نے فلوٹنگ ویٹ لینڈ ٹیکنالوجی کے تحت بہتے گندے پانی کی صفائی کا ملک کا پہلا پائلٹ منصوبہ کامیابی سے مکمل کر لیا ہے. تجربہ یہ کر لیا، مکمل ہو گیا ہے. اس منصوبے کو اب آگے بڑھایا جائے گا. منصوبے میں جو ہے نا تعاون کس کس کا تھا؟ سیکٹری بلدیات پنجاب میاں شکیل احمد، یونیسف بھی اس کا یونیورسٹی آف لاہور کے تعاون سے مکمل کیا گیا، اور این آئی بی جی ای احمد کی نگرانی میں یہ مکمل ہوا ہے. منصوبے کے تحت یونیورسٹی آف لاہور سے ملحقہ ہڈیارہ ڈرین انہوں نے اپنے ساتھ ہی جو ہے کہ 500 میٹر حصے پر 16,000 اسکوائر 16 کے اسکوائر فٹ رقبے پر فلوٹنگ ویٹ لینڈز لگائے گئے، جن میں 660 جمبو لائن شیٹس پر 6,500 سے زائد خصوصی آبی پودے نصب کیے گئے. خصوصی آبی پودے، کوئی آبی پودے ہیں جو گندے پانی میں یہ لگتے ہیں. یہ پودے بہتے پانی میں موجود آلودگی، بدبو اور نقصان دہ مادوں کو قدرتی طور پر جذب اور فلٹر کرتے ہیں. منصوبے کے نتائج کے مطابق ڈرین کے پانی میں نمایاں حد تک بہتری دیکھی گئی ہے، جبکہ ارد گرد کی آبادی اور یونیورسٹی آف لاہور کے طلباء اور اساتذہ کو مستقل تعفن، جو مستقل ایک بدبو آتی ہے نا ڈرین سے، اس سے بھی نجات ملی، وہ بدبو بھی ختم ہوئی ان پودوں نائس. کی وجہ. یہ بڑا زبردست اس کا مطلب ہے. یہ اس کو آئی تھنک ایبزارب کرتے ہیں ہاں ان کے. تو ابھی اس کے میں آگے بتاؤں، لیکن اس سے پہلے بتاؤں ابھی پچھلے دنوں نا مجھے ایک نا
یہ پائن ایونیو پہ ایک سوسائٹی ہے، وہاں پہ نا ایک انوائرمنٹ کا ایک پروگرام تھا، مجھے وہاں پہ بلایا گیا، تو اس کے نا کوئی 1-2 ایکڑ چھوڑ کے نا ایک ڈرین گزر رہی تھی، اس کی اتنی اسمیل تھی اس وقت وہاں بیٹھے، کافی دور تھا لیکن اسمیل تھی، اتنی ہوتی ہے اور باقی تکلیف سے بڑی ہوتی ہے۔ اس حوالے سے نا جب ہماری ایم ڈی جو ہے PMDFC سے زائد سے بات ہوئی، ان کا کہنا تھا کہ پاکستان میں پہلی بار ہوا ہے کہ بہتے گندے پانی کے نالے پر فلوٹنگ ویٹ لیڈز ٹیکنالوجی کامیابی سے لگائی گئی ہیں۔ اس ماحول دوست اور کم لاگت حل نے واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ بھی تو لگایا جاتا ہے نا، نے ہوں آلودہ پانی کی صفائی میں قابل ذکر بہتری دکھائی ہے۔ ماضی میں ہم ویسٹ واٹر پونڈز میں فلوٹنگ ویٹ لینڈز استعمال کر چکے ہیں، لیکن اب یہی ٹیکنالوجی بہتے پانی کی صفائی کے لیے بھی مؤثر ثابت ہو رہی ہے۔ سید زاہد عزیز کا کہنا تھا کہ منصوبے کی کامیاب تکمیل کے لیے محکمہ بلدیات پنجاب، یونیسیف، یونیورسٹی آف لاہور اور دیگر تمام اسٹیک ہولڈرز نے بھرپور تعاون کیا ہے۔ تو ٹھیک اس میں میں اور ساتھ میں انہوں نے کہا یہ ساری جو اس طرح کی ہم پروجیکٹ کر رہے ہیں، جو یہ اسپیشلی جو وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز صاحبہ کا جو پروجیکٹ ہے صاف ستھرا اور پنجاب اور آلودگی سے صاف ستھرا پاک پانی، پنجاب، ہاں جی یہ بالکل، اس کے لیے ہی ہم اقدامات کر رہے ہیں اور ان کی زبردست اور خاص ہونا توجہ چاہیے۔ ہے۔ مریم اورنگزیب بھی اس چیز کو دیکھتی رہتی ہیں، تو سیکٹری بلدیات جو ہے میاں شکیل احمد صاحب، انہوں نے خاص ان کی ہدایات ہیں وزیر اعلیٰ کی وجہ مریم نواز صاحبہ کی وجہ سے، تو ہمارا کوشش ہے کہ ہم واٹر ٹریٹمنٹ وہی جو مین چیز ہے آلودگی وہ کلیئر کرنے کی ضرور، میں اس کو تجربے کو آگے مزید کریں گے۔ ٹھیک ہے سر۔ ایک اور انیشیٹو ہے الیکٹرک اسکوٹیز پولیس آفیسرس کو دینے کا، جو فیصلہ کیا گیا ہے آن انسٹالمنٹ بیسس بنا سود کے۔ اچھا یہ جو ہے نا اگر آپ یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ یہ ماحول دوست اقدام ہے جو گورنمنٹ کا جو ہے نا یہ شروع ہوا ہے نا، جو انوائرمنٹ آپ نے دیکھا ہوگا، اس کے انوائرمنٹ فری کے حوالے سے بہت ساری چیزیں ہو رہی ہیں۔ صرف یہ نہیں کہ الیکٹرک بسیں چلائی جا رہی ہیں اور الیکٹرک گاڑیوں کو ترجیح دی جا رہی ہے، تو یہ ایسا ہے کہ اس کا آغاز نا پنجاب پولیس کے سے شروع ہوا ہے۔ دیکھا جائے تو پولیس سٹاف کی جو یہ ویلفیئر کے لیے یہ کام کیا گیا ہے، جس کے ایڈیشنل آئی جی ہیں انویسٹیگیشن برانچ پنجاب شہزادہ سلطان کی ہدایات پر پولیس اہلکاروں کے لیے کہ ایک یہ بڑی سہولت جو ہے نا متعارف کرائی گئی ہے، جس میں جو نا اس میں انویسٹیگیشن برانچ پنجاب کے AIG مانیٹرنگ عاصم افتخار کی بھی شامل ہے، ان کی بھی کاوشیں شامل ہیں۔ لیکن اسکوٹیوں کے بارے میں ایک بشرا میں آپ کو ایک مین ایشو جو مجھے سمجھ میں آ رہا ہے اور بہت جلد سامنے آ جائے گا، ان اسکوٹیوں کی نا ابھی تک ان کی ریپیئر کے لیے، ان کی مینٹیننس کے لیے ٹھیک طریقے سے ابھی ہمارے یہاں پہ کاریگر اور وہ لوگ نہیں ہیں جو اس کو ابھی تو الیکٹرک، کیونکہ اسٹارٹ اس ہے۔ میں الیکٹرک موٹر ہے نا، ابھی اس کے لیے گورنمنٹ کو ذرا چاہیے کہ فوری طور پہ کوئی تربیت کر کے یا وہ بنائے، کیونکہ اگر آپ نے اسکوٹیاں اور الیکٹرک گاڑیاں رائج کرنی ہے تو اس کے متعلقہ مکینک ضروری چاہیے آفٹر جو ہے نا اس کے وہ ضرور چاہیے۔ اور ایک اور چیز بہت میں نے غور سے میں نے دیکھی ہے، ہمارے ہم مالٹون رہتا ہوں میں، اس کے باہر ایک دو فارمیسی ہیں، ان کے باہر وہ اسکوٹیاں ہیں، انہوں نے وہ لیں۔ میں نے پوچھا یہ کس لیے لیں؟ آج سے کوئی 2-4 ماہ پہلے کی بات، انہوں نے کہا جی یہ ہوم ڈیلیوری کے لیے، اور اگر ان کے 4 اسکوٹیاں تو 3 خراب پڑی ہیں، ایک چل رہی ہے۔ وہ اسکوٹیوں کی جو ہے نا ان کا معیار، ان کی بہتری کے لیے کوئی توجہ نہیں ہے کہ وہ کون دیکھے گا، کون سا ڈپارٹمنٹ دیکھے گا، اس کو دیکھیں ایک دفعہ کون سی بیٹری لگا رہے ہیں، اور 3-3 لاکھ روپے کی اسکوٹی ہے، میں اسکوٹی کا نام نہیں، یہ گورنمنٹ کو ذرا اس طرف توجہ کرنی چاہیے۔ میں وزیر اعلیٰ پنجاب سے آپ کے پروگرام کی توسط سے میں ریکویسٹ کرتا ہوں، یہ جو الیکٹرک موٹر سائیکلیں ہیں، اسکوٹیاں ہیں، ان کے معیار کا، ان کی پرائس کا تعین کیا جائے کہ یہ اسکوٹیاں کس لیول کی، کس وزن کی ہیں، اور ان کا سیکیورٹی جو ہے روڈ سیفٹی کے لحاظ سے یہ کتنی پرفیکٹ ہیں، اور ان کا انجن جو موٹر ہے وہ کتنی کو وہ چلتی ہے، اور کتنے گھنٹے یا کتنے کلومیٹر یہ چل سکتی ہیں، کتنی دیر میں چارج ہوتی ہیں، ان کی بیٹری کی میعاد کیا ہے، اور یہ ضروری ہے کیونکہ میں نے دیکھا کہ بہت ساری خواتین اور گورنمنٹ نے حکومت نے میں اسکوٹیاں دی ہیں، یہ والی چیز جو ہے نا یہ چیک کرنی اور اس کے مکینک مہیا کرنے بہت ضروری ہے۔ اب ادھر ہم جناب شہزاد سلطان صاحب کو اور یہ پولیس کو ہم کہیں گے کہ پولیس کی سٹاف کی سہولت اور ویلفیئر کے لیے انہوں نے بڑا اچھا کیا ہے کہ ان کو ایک ان کے بچے بچیاں چلا سکیں گے، خود کام پہ آ سکیں گے اور آلودگی میں کمی آئے گی۔
لیکن یہ بہت ضروری ہے جو میں نے توجہ دلائی ویسے. بالکل نہیں، آپ نے بالکل ٹھیک بات کی، اور یہ ضروری ہے بیکاز اس سے پھر جو کریڈیبلٹی ہے یہ نہیں ہے کہ آرگنائزیشن. اب ادھر آئیں جو اسکوٹیاں وہ ہمارے پڑوسی ملک سے منگوا کے ان کا معیار کوئی ہے اچھا نہیں ہے. اچھا لوگوں نے کروڑوں روپے اربوں روپے کما لی ہیں اور ابھی مزید کما رہے ہیں. اس کو ذرا بریک لگائیں، دیکھیں اس کی قیمتیں اتنی کیوں ہیں پلاسٹک کے ڈبوں کی. ٹرو. ہاں 3-3 لاکھ بالکل. ٹو مچ. سر، خواتین پر تشدد کی جو رپورٹ اس سال کی تیار ہوئی ہے وہ بتائیے. ہاں یہ جو ہے خبر ہے ہمارے سامنے، اور یہ ایک آرگنائزیشن ہے، اس نے خواتین کے خلاف تجربے سے متعلقہ اپنی تازہ قومی فیکٹ شیٹ میں انکشاف کیا ہے. جنوری سے جون 2025 کے دوران ملک بھر میں ایسے 20,698 واقعات رپورٹ ہوئے ہیں، جس میں سب سے زیادہ کیسز پنجاب میں سامنے آئے ہیں، جہاں تعداد 15,376 رہی، جہاں رپورٹنگ اور رسائی کا نظام دیگر صوبوں کے مقابلے زیادہ فعال ہے. سندھ میں 3,709، خیبر پختونخوا میں 875، اسلام آباد میں 423، بلوچستان میں 315 واقعہ ریکارڈ ہوئے. ان کیسز میں زیادتی، اغوا، غیرت کے نام پر قتل، ہراسگی، سائبر کرائم، گھریلو تشدد، جسمانی تشدد جیسے جرائم شامل ہیں. اور ملک بھر میں سزا کی مجموعی شرح 0.3% ہے، سے بھی کم ہے رہی ہے. اور پنجاب میں سزا کی شرح 0.0%، سندھ میں سزا کی شرح 0.5%، جبکہ خیبر پختونخوا اور اسلام آباد میں کسی ایک کے کیس میں بھی سزا نہیں ہو سکی. بلوچستان میں سزا کی شرح اگرچہ 19.30% بتائی گئی ہے، لیکن واقعات کی کم تعداد کے باعث یہ شرح مجموعی صورتحال کی درست عکاسی نہیں کرتی. اچھا اس میں نا ایک چھوٹی سی چیز ہے بات، یہ والا جو ہے سزا والی بات، اور یہ ابھی حال ہی میں ہم کل ڈسکس کر رہے تھے کہ بچی کے بال کاٹے گئے، اور اس کے اوپر بہت ساری ویڈیوز آ رہی تھی کہ اصل کہانی سامنے آ گئی. یہ تھی وہ ٹک ٹاکر تھی خاتون. پہلے آیا کہ وہ فساد سے کی کام کرنے والی، پھر آیا ٹک ٹاکر تھی، پھر اس کی اصل کہانی آ گئی، اس کی ویڈیوز سامنے لگی ہوئی، یہ وہ فلان ٹمکان فلان بلا. میرا پھر وہی ایک بات، قانون ہمارا کیا کہتا ہے کہ اگر کوئی ٹک ٹاکر ہے اور اس کا کوئی دوست کے ساتھ ہے، ابھی دیکھو مقدمے درج ہوتے ہیں، شوہر اگر تشدد کرے، جو وائلنس ہے ڈومیسٹک وائلنس میں شوہر تشدد کرے، اس کے اوپر پرچہ نہیں ہوتا، وہ ارسٹ نہیں کیا جاتا. اس طرح اگر وہ غیر آدمی کسی کی بچی کے ساتھ زیادتی کرے، مارے کٹے، تو مقدمہ ہونا چاہیے. اچھا ہوتا کیا ہے اس میں بھی؟ اس نے وہ مدعیہ نہیں ہے، پولیس مدعیہ ہے. تو کل بات رہ گئی تھی بیچ میں، یہ جو سوشل میڈیا پہ خواتین زیادہ آتی ہیں نا، میں ان کی کوئی ترجمانی نہیں کر رہا، مطلب ان کو میں کوئی اپریشیٹ نہیں کر رہا، نہ ہی میں اس حق میں ہوں کہ کسی کے گھر کی بچی جناب اٹھ کے آ، ایک پیچھے باتھ روم ہے یا پیچھے کچن ہے تو آگے وہ ڈمکے لگا رہی ہے اور اس کی ویڈیو بنا رہی ہے، اس کو اپریشیٹ کیا جا رہا ہے. پھر وہ ٹک ٹاک لائیو پہ ان کی فرمائش پہ رقص کر رہی ہے، اور اس کو گفٹنگ ہو رہی ہے، اور پھر یہاں سے دبئی جا رہی ہے. میں کبھی بھی اس چیز کے حق میں بالکل بھی نہیں. میں چاہتا ہوں اس کو ڈسکریج کرنا، لیکن جب ان لوگوں کی سٹوریاں، کہانیاں، یہ نہیں کہ کہانیاں واقعتاً، میں تو انویسٹیگیٹو رپورٹر ہوں نا، میرا تو ایک جب کوئی چیز میرے سامنے آتی ہے نا تو میں اس کے دو پہلو دیکھتا ہوں کہ اچھا یہ ہوا ہے، یہ ایف آئی آر ہوئی ہے، یہ ایف آئی آر کیا ہے. یقین مانو، میری آپ بات پہ یقین نہیں کرو گے، مجھے ایف آئی آر کا مدعا سنتے ہوئے، ایف آئی آر دیکھتے، ایف آئی آر پڑھتے ہی پتہ چل جاتا ہے کہ اصل مدعا کیا ہے. اس طرح پولیس کے افسران کو بھی پتہ ہوتا ہے، لیکن قانون کی مجبوری ہے کہ ایویڈنس کا ہونا بہت ضروری ہے. تو اس میں جو جو ہے وہاں پہ ہوتا کیا ہے، پیروی اور خواتین کے کو اس طریقے سے ڈیل نہیں کرنا. جیسے آج کل ڈرامہ نہیں چل رہا ہے ایک، وہ کون سا کیس نمبر جیو پہ، کیس نمبر 9، شاہ زیب خان زادہ کی جو تحریر ہے وہ بالکل اس چیزوں کی عکاسی کر رہی ہے. اس نے بڑا زبردست طریقے سے وہ ڈرامہ لکھا ہے کہ اگر کوئی لڑکی کسی کو ہراسمنٹ کا وہ کراتی ہے اس کے اوپر، تو اس کے بعد اس کو کیا کیا فیس کرنا پڑتا ہے عدالت میں. تو یہ تھوڑی سی ہماری پیچیدگیاں ہیں، اسی وجہ سے جو ہے نا جو سزا کی شرح جو ہے نا کم اس رپورٹ میں شو ہوئی. ٹھیک. سر، آج کل مسافروں کو آف لوڈ کیا جا رہا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟
آف لوڈ کے حوالے سے تمہیں یاد ہوگا کوئی آج سے ہم نے 10-12 دن پہلے ہم نے ایک کہا تھا کہ نا جو ورک ویزے کے ساتھ جو لوگ باہر جا رہے ہیں ان کے لیے ضروری ہے ایک ایپ گورنمنٹ نے جو ہے متعارف کرائی ہے گورنمنٹ نے، بلکہ وہ لازمی ہے پاک سکلز کے نام سے۔ اس میں اپنا آپ نے اپنے آپ کو اندراج کرانا یا اس میں آپ نے رجسٹر کرانا ضروری ہے۔ وہاں سے ایک سرٹیفکیٹ جنریٹ ہوگا، وہ آپ نے پروٹیکٹر کے ساتھ اپنے باقی ڈاکومنٹ کے ساتھ آپ نے ویزا آفیسر کو پیش کرنا ہے ایئرپورٹ پہ، یاد ہے؟ اور پھر ہم نے بات کی تھی کہ یہ جو ہے نا 19 تاریخ کے بعد 19 نومبر کے بعد یہ لاگو ہو جائے، اس نمبر سے پہلے یہ نہیں تھا۔ اب میں یہ آپ کے سوال کا جواب دیتا ہوں، لیکن اس سے جڑی ہوئی 2-3 باتیں کرنی ضروری تھی تاکہ لوگوں کو سمجھ آئے کہ یہ کیا ہے۔ پہ حکام بھی بڑے ناراض ہو رہے ہیں کہ جو آف لوڈ کی خبریں آ رہی ہیں، ظاہر جب آف لوڈ ہوگا تو وہ شور ڈالے گا، چاہے وہ کسی جنٹ کے ذریعے جا رہا ہے، چاہے وہ کچھ بھی کسی بھی ذریعے جا رہا ہے، لیکن وہ پیسے ویسے خرچ کر کے جا تو رہا ہے نا باہر، اور اس کو آف لوڈ کر دیا جائے، اس نے شور ڈالنا کہ میرے پاس ویزا ہے، مجھے کیوں روکا جا رہا ہے؟ یہ میں تھوڑی سی بات بتانی ضروری۔ ہمارے یہاں پہ تمہیں پتہ ہے جو حالات ہیں، بلکہ ہر دنیا کے کئی ملکوں میں یہ حالات ہیں، امریکہ میں اپنے میں بھی بڑی بے روزگاری ہے، ہر جگہ پہ، یورپ میں بھی بڑی بے روزگاری ہے، اور کینیڈا میں بھی بڑی بے روزگاری ہے، جہاں جہاں ہمارے دوست ہمارے لوگ اپنی قسمت آزمائی کے لیے جا رہے ہیں۔ تو اس میں 2 چیزیں ہیں، یہ آف لوڈ کیوں کیا جا رہا ہے، اس کی وجہ سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ یہاں پہ جو شخص نہیں کامیاب، نہ وہ کاروبار کر پایا، نہ وہ تعلیم حاصل کر پایا، ٹھیک ہے، آ، نہ کوئی مزدوری کر پایا، تو وہ اپنے ماں باپ کی ماں بہن کے زیور، ماں کے زیور بکوا کے، اور وہ ویزا جنٹ کے ذریعے کوئی ویزا لگوا کے باہر جا رہا ہے، اور اس کے پاس کوئی معقول گفتگو کرنے کی بھی نہیں، ہنر بھی کوئی نہیں ہے، اور اس کو اگر وہ روکا ہے تو میرا نہیں خیال، اس کو پہلے کچھ کچھ اسکل تو شو کرنی نا، اور ریپرزینٹ کرنا پاکستان کا، وہاں پہ باہر جا کے بہت سارے کنٹریز کے اندر، سعودیہ کے اندر، ٹرکی کے اندر، دبئی کے اندر مانگنے والی جو پاکستان کا بدنامی ہوئی ہے، ڈپورٹ ہوئے ہیں 5-7 ہزار 8 ہزار لوگ، اس میں پاکستان کے ڈپورٹ ہوئے، پوری دنیا سے تو انہیں لے کہ لوگ تو 2 لاکھ کے قریب انہیں ڈپورٹ کیے ہوں، ہیں نا، اس میں انڈیا کے لوگ بھی شامل ہیں، بھیک مانگنے والے۔ تو یہ ہوا یہ تھا کہ گورنمنٹ نے سوچا کہ یہ لوگ جو باہر چلے جاتے ہیں، بے شک پروٹیکٹر لگتا ہے، لیکن کوئی ڈیٹا بیس نہیں بن رہا نا، کوئی ڈیٹا بیس نہیں بن رہا کہ کون بندہ جا رہا ہے، کس ویزے پہ جا رہا ہے، اور کس کاروبار کے لیے جا رہا ہے، کس بزنس کے لیے جا رہا ہے۔ تو اس کے لیے انہوں نے پھر یہ ایک لازمی ایک ایپ جو ہے نا پاک سکلز کے نام سے متعارف کرائی ہے، اور جس میں کئی دوستوں کا ہمارا یہ کہنا ہے یہ کسی سافٹ ویئر نے انہوں نے سودا بیچ چڑھیا ہے کہ آپ کو بہت دیر جلد یہ بات باہر آ جائے گی۔ ہوں، چلیں یہ کسی سافٹ ویئر نے سودا بیچا، کسی نے کاروبار کیا ہے، بزنس کیا، الگ بات، لیکن یہ ایک بات اچھی ہے کہ اگر میرے پاس ویزا آیا ہے وہاں پہ کسی جاب کا، کہ سافٹ ویئر ہاؤس کا، تو میرے پاس واقعی اس کا پراپر ایک ڈاکومنٹ ہوگا، تو مجھے کیا حرج ہے ایک ایپ میں اپنے آپ کو اندراج کرانے میں، اس کی وہ چیزیں پوری کر سرٹیفکیٹ مل جاتا ہے۔ ہمارے اپنے کولیگ ہیں، ہمارے ایک نا جنگ کے ان کے بیٹے نے جانا تھا، انہوں نے مجھ سے بات کی وہ پروٹیکٹر کی تھو لگتا ہے، میں نے کہا پروٹیکٹر سے پہلے آپ اس ایپ میں اپنے بیٹے کو رجسٹر کروائیں۔ انہوں نے اپنے بیٹے کا رجسٹر کروا وہی کیا، یہ ابھی یہ بات ہے 2-4 دن پہلے کی، کروایا، پھر اس کے بعد وہ پروٹیکٹر لگوانے کے لیے پروٹیکٹر لگ گیا، اور بچہ چلا بھی گیا۔ وہ بچہ باہر جاب کرتا تھا، اور وہاں پہ جاب پہ تھا، اور یہ وہ واپس آیا ہوا تھا چھٹی پہ۔ اب ایسے لوگوں کے لیے بھی میں آپ کے پروگرام کے توسط سے یہ بتا دوں، جو لوگ باہر آلریڈی جاب کر رہے ہیں اور واپس اپنی چھٹیوں پہ آئے ہیں، اپنی فیملی کو ملنے آئے ہیں، کوئی شادی کرنے کے لیے آیا، ماں کو ملنے کے لیے آیا، کسی خوشی میں آیا، شادی بیاہ میں آیا، کسی فوتگی میں آیا، اب اسے واپس جانا ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے اب نئے قانون کے مطابق ایپ کے بعد جو نئی ترامیم کچھ ہوئی ہیں، جو نئی ہدایات دی گئی ہیں، جس میں ان کے امیگریشن کے جو جو نا ایف آئی اے امیگریشن کے اختیارات میں اضافہ کیا گیا ہے، اس میں اس کو چاہیے کہ یہ جو پاک سکلز میں اپنے آپ کو رجسٹر کرائے، پروٹیکٹر لگوائے، اور پھر جائے تو آف لوڈ نہیں ہوگا۔ اب آف لوڈ کیوں ہوتے ہیں؟ اب آف لوڈ ہونے کی وجہ میں بتا دیتا ہوں۔ آف لوڈ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے کے پاس ویزا ہے پاسپورٹ پہ، کسی کمپنی کا ویزا ہے، لگا ہوا ویزا، آپ نے پاسکیل پہ سے بھی کر لیا ہے، لیکن آپ کے پاس جاتے ہوئے جانے کی ریزن آپ بیان نہیں کر پا رہے، آپ کے پاس وہاں کا کیا کہتے ہیں جو موجود جہاں پہ آپ نے جا کے ٹھہرنا ہے اس کی بکنگ نہیں ہے، جس کمپنی میں جانا ہے وہ کیا کس نیچر کی جاب ہے، اگر آپ سے ویزا آفیسر نے کوئی کوشچن کر لیا آپ سے
اور آپ اس کو مطمئن نہیں کر سکتے، اس کے پاس اختیار ہے کہ نہ کہ باہر جا کے بدنامی ہو، کیونکہ آپ کو پتہ ہے بہت سارے ایجنٹ جو ہیں مختلف راستوں سے لوگوں کے ویزے بنا کے، اور یہ میں ابھی سنگال کوئی جگہ ہے کہ ویزے حاصل کر کے وہاں سے غیر قانونی طور پر یورپ جانے کی کوشش کرتے ہیں، اور بیرون سفر کے لیے جو لوگ جاتے ہیں ان کو بھی آف لوڈ کیا جا رہا ہے، جن کے پاس وہ کہتے ہیں ہم سیر کرنے کے لیے جا رہے ہیں اور ریٹرن ٹکٹ نہیں ہوتا، ریٹرن ٹکٹ جن کے پاس ہوگا ان کو نہیں روکے گی ایف آئی اے، اور جن کے پاس یہ تمام ڈاکومنٹ ہوں گے اور ایک ریزن ہوگی ان کو ایف آئی اے نہیں روکے گا، ان کو نہیں آف لوڈ کیا جائے گا، آف لوڈ اس کو کیا جائے گا ٹھیک۔ جس کے ڈاکومنٹ کمپلیٹ نہیں ہوں گے، اور جو ہوں۔ پروٹیکٹر لگوا کے، جن کے پروٹیکٹر پہلے کے لگے ہوئے ہیں باہر جانا چاہ رہے ہیں، پاک اسکلز ایپ کے اوپر اپنے آپ کو رجسٹر کرائیں، ڈاکومنٹ پورے لیں اور جائیں، اور جانے کی وجہ معقول بتائیں، اگر آپ وزٹ ویزے پہ جا رہے ہیں تو واپس کا ریٹرن ٹکٹ ہو، وہاں کے آپ کے ٹھہرنے کی ہوٹل کی باقاعدہ بکنگ ہونی چاہیے، نہیں رکے گا۔ ٹھیک۔ سر ڈکی بھائی کے حوالے سے بتائیں کیا اپڈیٹس ہے؟ ہاں، آج میں نے، آپ کو یاد ہوگا لاسٹ ٹائم ہم نے پروگرام کیا تھا، ہم نے کہا 29 نومبر کو ان کی پیشی تھی، آج ان کی وہاں پہ پیشی تھی، تو وہاں پہ دو ایک درخواست جو ان کا جو ہے نا عروب جتوئی کے بارے میں نے کہا تھا کہ ان کے بارے جب مجھے خیال ہے کہ ان کو بیل کی ضرورت نہیں ہوگی ان کو چلان میں، لیکن آج پتہ یہ چلا کہ وہ پروٹیکشن بیل لے کے، عبوری ضمانت لے کے پیش ہوئیں، ڈکی کی تو بیل ہو چکی ہوئی ہے، اور اس کا جو مینیجر تھا اس کے حوالے سے جو درخواست دی ہوئی تھی انہوں نے کہ یہ جو اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ ہماری، میں نے کوئی 3 ماہ پہلے رکھا تھا اپنے اکاؤنٹس کو ہینڈل کرنے کے لیے، تو وہ بھی درخواست کوئی میرا خیال آگے نہیں چلی، وہ بھی پینڈنگ ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ عروب جتوئی کے حوالے سے جو کیس جو کچھ اس طریقے سے ہے کہ اس کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ وہ اس میں شامل ہے، لیکن یہ واضح ثبوت نہیں ہے کہیں بھی، کیونکہ عروب جتوئی ظاہر اس کی وائف ہے، تو وہ فیملی ولاگنگ کرتا ہے، تو اس کی سب ویڈیوز میں تقریباً عروب جتوئی اس کے ساتھ ہی ہوتی ہے، تو کہیں بھی اگر نظر آئی دکھی ہے تو اس کا یہ قطعاً مطلب نہیں ہے کہ وہ جوا ایپ کی پروموشن کی رقم میں ملوث ہے، اور دوسری سب سے بڑی بات یہ ہے کہ انہوں نے ایک اپلیکیشن بھی دی ہے کہ اپنے موبائل فون، لیپ ٹاپ اور اپنے اکاؤنٹس کے حوالے سے، اور یوٹیوب اکاؤنٹ کے حوالے سے، اور جو وہ والیٹ ہے جو بٹ کوائن والا جس میں الزام ہے کوئی ڈالر تھے کوئی 3 ساڑھے 3 لاکھ، اس کے لیے یہ بہرحال قبل از وقت ہے، پر انہوں نے دے دی اپلیکیشن کہ یہ دیں، ہمیں واپس کریں، تو اس حوالے سے جو ان کے وکیل تھے وہ میڈیا سے بات کر رہے تھے، میں نے وہ سنی ہے، ان کا یہ کہنا تھا کہ نا یہ اس میں انہوں نے بالآخر جو ہے کوئٹ ہونا ہے، اس میں سے باہر نکلنا ہے، اس میں سے ان کو یہ بری ہو جائیں گے، یہ ایف آئی آر جو ہے، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ان کے اوپر ڈکی بھائی کے اوپر جو مقدمہ کیا گیا ہے وہ ہے جوا ایپ کو پروموٹ کرنے کا، اس کا کوئی لاحا نہیں موجود، ان کا یہ کہنا ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ تمام چیزیں نا ان کو ثابت کرنی پڑیں گی، دوسری ایک فراڈ کی ایف آئی اس کے اوپر دفعہ لگی ہوئی ہے، فراڈ کن کے ساتھ ہوا، ان کے پاس کوئی مدعی یا گواہ موجود نہیں ہے، وہ بھی ایویڈنس نہیں ہے، مدعی کا بھی نہیں ہے، تو اس طریقے سے یہ ابھی کیس ہے، اس کے آگے نئی ڈیٹ پڑے گی، آج ابھی کچھ کوئی خاص خاطر خواہ نہیں ہوا۔ ٹھیک، بہت بہت شکریہ. تھینک یو فار بینگ پارٹ آف ٹوڈیز سیشن. تھینک یو گائز فار واچنگ اس ٹوڈے. جسٹ اسٹے ٹیون فار another session. Till then, bye bye.